शहज़ाब इस वक्त सख्त गुस्से में घूम रहा था। वजह इसको मोबाइल पे मिलने वाला मैसेज था। तभी इसकी नज़र सामने नज़र आने वाले मंजर पे पड़ी थी तो वो मज़ीद आग बगोला हो गया था। इससे पहले कि वो इनके सर पे पहुंच के नाज परस्त करता, जब वो वहाँ पहुंचा शहीर वहाँ से जा चुका था। मिस इशाल ये यहाँ क्या कर रहा था? शहज़ाब ने इशाल को तीखी नज़रों से देखते हुए पूछा था। वो जो पहले ही गुस्से से बड़ी पड़ी थी, इसके पूछने पर और शोला जवाला बन के फट पड़ी थी। क्यों, मेरे मामे के पुत्र लगते हैं जो आपको बताऊं। इशाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। अब वो शहज़ाब के मिजाज दुरुस्त करने लगी थी। मिस इशाल कभी ढंग का भी बोल लिया करे। शहज़ाब के माथे पर बल पड़े थे। वो कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसी चपेट। इशाल ने दांत पीसते हुए कहा था। वट, आपके दिमाग के स्क्रू मुझे ढीले लगते हैं, शहज़ाब ने इसको घूरते हुए कहा था। मुहावरा था, इशाल इसकी नज़रों से गड़बड़ाते हुए बोली थी। आप और आपके फजूल मुहावरे बिल्कुल आपकी तरह फजूल हैं। अब काम की बात पर आए। मैं पूछा था कि वो शहीर यहाँ क्या कर रहा था। शहज़ाब ने माथे पर बल डाले, फिर अपना सवाल दोहराया था। रिश्ता मांगने आया था मेरी फूफी का। इशाल फिर इसके जिक्र से चिढ़ी थी। आप आज शाम में फ्री होंगी? शहज़ाब ने अगला सवाल दगा था। ओह हेलो मिस्टर शोबिस, किस खुशी में आप इतने फ्री हो रहे हैं मेरे साथ? इशाल इसके अगले सवाल पर हत्थे से उखड़ी थी। मुझे दिमाग से फ्री लोगों के साथ फ्री होने का कोई शौक नहीं। मैं तो हमदर्दी में किसी डॉक्टर से आपका दिमागी तवाज़ुन चेक करवाना चाहता था। शहज़ाब ने उधार रखना कब सीखा था? तो लाजमी लेना अपॉइंटमेंट, मगर अपने लिए। इशाल ने कहते हुए अपने दांतों की नुमाइश की थी। इशाल, जिस दिन मेरा दिमाग घूमा ना तो बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ। शहज़ाब इस पे एक सुलगती नज़र डालता मुड़ा था। रुकिए एक मिनट, कहीं आपका इरादा तो नहीं बन रहा मेरी फूफी के साथ शादी वादी का? इशाल ने दोनों बाजू कमर पर टिका के कमाल जहानत का मुजाहरा किया था। फूफी का तो नहीं पता, अलबत्ता भतीजी की खैर नहीं मेरे हाथों। शहज़ाब ने इसको अपनी सुलगती नज़रों के हसाड़ में लेके कहा था और चश्मा आंखों पर चढ़ाता वहाँ से निकल गया था। पीछे इशाल इसको चढ़ाहे अपना मूड बहाल कर चुकी थी। इशाल प्रैक्टिस सेशन से फ्री होके लाइब्रेरी आ गई थी। लैब तो वैसे इसकी एक कम हो गई थी और वो कैसे और क्यों, इशाल को नहीं था पता। ना वो पता करना चाहती थी, क्योंकि इसके लिए यही बहुत था कि शहीर तारक से जान छूट गई थी। हॉस्टल जाने का मूड नहीं था तो सोचा कि आज लाइब्रेरी जाती हूँ। वो अपने ज़ौक़ के मुताबिक किताब का इंतखाब करती बुक लिए एक गोशे में आ गई थी। अभी इसको किताब पढ़ते ज़्यादा वक्त न हुआ था कि कुछ आवाज़ें इसके कानों में पड़ी थी। सरगोशी नवा। बिल्कुल इसकी चेयर की पुश्त पर लगी चेयर्स पर दो लड़कियां बैठी थी जो गोसिस में मशगूल थी। यार शहज़ाब, सर तो तुम्हारे आगे पीछे मंडलाते फिरते हैं, मान गए तुम्हें? एक लड़की बोली थी। हाँ ना, मैं हूँ ही ऐसे, बड़े बड़े में दीवाने हो जाते हैं, फिज़ा निसार ने एक अदा से कहा था। ये आवाज़ इशाल को झट से याद आई थी। कैसे हैं सर नेचर वाइज? तुम्हें तो इनके साथ तन्हा वक्त भी गुजारने को मिलता होगा ना? वही लड़की अब एक साइड होते पूछ रही थी। बहुत केयरिंग है शूज़ी। लविंग है, मेरा तो बहुत ख्याल रखते हैं, एक मिनट आंखों से ओझल नहीं होने देते। फिज़ा निसार ने शहज़ाब की आदत गनवाना शुरू की थी। इशाल की गिरफ्त किताब पर मजबूत हुई थी। इस दिन होने वाली मुलाकात का मस्बत असर रेजा रेजा हुआ था। भला मुझे क्या, हर एक ही अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। इशाल खुद की सोचें जुटलाती मुताला की तरफ मुतवज्जा हुई थी।
مگر یہ تو سچ تھا، وہ اکثر فضا کے گرد پایا جاتا تھا۔ اس بات سے اشال انکاری نہیں تھی، اس نے اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لو، میسج پر میسج آنا شروع ہو گئے ہیں، کہاں ہیں؟ فضا نے اپنے موبائل اپنی دوست کے سامنے کیا تھا۔ چلو جاؤ پھر، سر تمہارا دیوانوں کی طرح انتظار کرتے ہیں، اس کی دوست نے کہا تو ہنستے ہوئے الوداعی جملے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ اشال نے تھک کے آنکھیں موند لی تھی۔ ماضی کے پردہ پر ایک منظر روشن ہوا تھا۔ اشی، فوٹو تو دیکھ لو لڑکے کی۔ دادو نے اس کے سامنے موبائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ تو مٹی کا مادو بنی ہوئی تھی، چپ چاپ غیر مرئی نقطے پہ گوڑے جا رہی تھی۔ اپنی پلکیں جھپکائی تھی اور ماضی سے حال تک کا سفر طے کیا تھا۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ہر قدم پر پیار، چاہت اور خیال رکھنے والے لوگ ملتے ہیں، اور میری زندگی کا یہ بڑا رشتہ ہی مجھ سے منہ پھیرے بیٹھا ہوا ہے۔ اشال منفی سوچوں کا شکار ہوئی تھی اور بوجھل دل کے ساتھ کتاب واپس رکھتی باہر نکل آئی تھی اور یونیورسٹی کے خارجی دروازے کا رخ کیا تھا، جہاں شذاب فضا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کے اس کو اندر بٹھا رہا تھا۔ ایک زندگی میں ایک قسم کا احساس اشال کی آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی کی وجہ سے وہ سامنے پڑے پتھر کو بھی نہ دیکھ سکی تھی اور اس سے ٹھوکر کھا کے پاؤں زخمی کروا بیٹھی تھی۔ ایک ٹیز سی اٹھی تھی تو اس کو احساس ہوا، جھک کے نیچے دیکھا تو دائیں پاؤں کی انگوٹھی کا ناخن بری طرح زخمی ہوا تھا۔ آہ، وہ سسکتی وہی راستے میں بنی سیمنٹ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹ اس کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا میم؟ ایک دو اسٹوڈنٹس نے پاس آ کے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس بے دھیانی پہ ہلکی سی چوٹ لگ گئی ہے، وہ آنسو اندر اتارتی ہوئی بولی اور اپنا پرس ٹٹولنے لگ گئی۔ آنسوؤں کی آمیزش کی وجہ سے آواز میں بھی کپکپاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ شذاب، جو فضا کو گاڑی میں بٹھا کے فون کال کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تو اسٹوڈنٹس کا ہجوم نظر آیا۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ظہیر کو گاڑی کے پاس رکنے کا اشارہ کرتے اس جانب آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جھرمٹ کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں سر، وہ مس اشال کو چوٹ لگ گئی ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا۔ شذاب جلدی سے آگے بڑھا تھا تو سامنے اس کو نیچے بیٹھے دیکھا تھا، جو آنسو روکنے کے چکر میں سرخ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ ٹشو ہاتھ میں پکڑا تھا جو کپکپا رہا تھا۔ یقیناً زخم صاف کرنے کو نکالا ہوگا، مگر ہمت نہیں پڑی ہو گئی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کا پیر پکڑے زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ وٹ ہیپنڈ؟ شذاب اس کے پاس بیٹھتے سنجیدہ چہرہ لیے بولا تھا۔ اس کو دیکھ کے اشال کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس انسان کی وجہ سے وہ اپنے ماضی میں گئی اور بے دھیانی میں چوٹ لگوا بیٹھی تھی۔ نتھنگ، شکریہ اسٹوڈنٹس، اب میں ہاسٹل جاتی ہوں۔ اشال نے اپنا پیر پیچھے کیا تھا اور شذاب کو اگنور کرتے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر پیر پہ وزن نہیں ڈالا گیا۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہٹ گئے تھے۔ شذاب نے ایک سرد سانس خارج کرتے ہوئے اس کا باغی چہرہ دیکھا تھا۔ مس اشال، آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو آرام سے بیٹھ کے ابھی ڈریسنگ کروا لیں یا پھر زید صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں آپ کو، شذاب نے دانت بھونچتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گی۔ وہ پھر بفری تھی۔ تماشا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہاں سے جا کے دکھا دیں آپ مجھے، فرسٹ اینڈ باکس 2 منٹ میں آ جاتا ہے، واپس بیٹھ جائیں۔ شذاب نے موبائل پر کسی کو میسج کرتے ہوئے اشال کو وارن کیا تھا۔ اشال نے ارد گرد دیکھا تھا، جہاں اسٹوڈنٹ دور کھڑے ابھی ادھر ہی متوجہ تھے۔ خواہ خواہ بات بڑھانا بے وقوفی تھی۔ کچھ انگوٹھے سے ٹیس اٹھ رہی تھی تو شرافت سے واپس بیٹھ گئی تھی، جبکہ شذاب پاس کھڑے موبائل میں سر دیے نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ یہ لے سر، ایک لڑکا فرسٹ اینڈ باکس لے کے حاضر ہوا تھا۔ شذاب نے موبائل پاکٹ میں ڈالا اور فرسٹ اینڈ باکس اس سے لے کے اب اشال کی طرف متوجہ ہوا۔
پاؤں آگے کرنا پسند فرمائیں گی اب آپ؟ شذاب نے جس انداز میں کہا تھا اشال کا دل کیا اس سے سجے سورے بال نوچ لے۔ شذاب نے روئی کے اوپر دوائی ڈال کے اس کے انگوٹھے پر ٹیپ کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اچھل پڑی تھی۔ کون سے بدلے لے رہے ہیں اب؟ اشال روحان سی ہوئی۔ میری آپ کی طرف بدلے بنتے ہیں کیا؟ شذاب نے اس کا روتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا مجھے درد ہو رہا ہے۔ اشال ممنائی یہ بات کارنامہ انجام دینے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، شذاب نے کہتے ہوئے ڈریسنگ لپیٹنا شروع کی تھی۔ میں جان بوجھ کے تھوڑی کیا تھا، اشال اب اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی، جو ڈریسنگ ختم کر کے بوتل کے پانی سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ انہیں اب شذاب پاس کھڑے لڑکے کو فرسٹ ایڈ باکس واپس کرتا اشال سے بولا تھا میں چلی جاتی ہوں۔ اشال نے کہا تھا گاڑی کدھر پارک کی ہے آپ نے؟ کیس دے مجھے۔ شذاب نے اس کو اگنور کرتے اگلا سوال کیا تھا۔ نہیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں چلی جاؤں گی، فضا آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، اب جائے۔ اشال نے شذاب سے کہا تھا مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، آپ فضا کی فکر مت کریں وہ جا چکی ہے، کی شذاب نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے کیا تھا۔ ڈھیٹ انسان، اشال نے بڑبڑاتے ہوئے چابی اس کے ہاتھ پہ دھری تھی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور شذاب نے اس کے ہاسٹل کا راہ لیا تھا۔ ویسے یہ حسین حادثہ ہوا کیسے؟ کہاں کھوئی ہوئی چل رہی تھی آپ؟ شذاب نے اشال کی خاموشی محسوس کر کے سوال کیا تھا۔ ایک لو سٹوری چل رہی تھی میرے سامنے، اس میں مگن تھی۔ اشال نے اب دانت پیستے ہوئے کہا تھا ویری بیڈ، کسی کی پرائیویسی میں گھسنا بری بات ہے۔ شذاب نے اب اس کو ڈپٹا تھا پرائیویسی جب لوگ خود پبلک پلیسز پر ڈسکلوز کرتے ہیں تو وہ پھر پرائیویسی نہیں رہتی۔ آپ کے اشال چیختے ہوئے بولی تھی کون سی لو سٹوری دیکھ لی ویسے آپ نے؟ اب کے شذاب نے تجسس سے پوچھا تھا۔ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی سٹوری چل رہی تھی، وہ بھی این یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے، اشال نے چبا چبا کے کہا تھا، جبکہ دوسری طرف شذاب کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا کہ وہ کس بات کو کیا رنگ دے رہی ہے۔ اوہ وہ تو آپ کو روز دیکھنے کو ملا کرے گی، آپ روز یوں ہی چوٹ کھاتی رہا کریں گی۔ اب کے شذاب نے بھی جلدی پر تیل گرایا تھا۔ مجھے ایسی کوئی تمنا نہیں کہ فضول چیزیں دیکھو، شکریہ آپ کا، میری منزل آ چکی ہے، اشال نے کہتے ہوئے سامنے ہاسٹل کے گیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، اور دونوں گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ اشال ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھی، عارضی پناہ گاہوں کو منزل کا نام نہیں دیتے، آپ کی منزل یہ ہرگز نہیں ہے، منزل تو آپ کی منتظر ہے، شذاب گمبھیر لہجے میں کہتا، چابی اس کے ہاتھ پہ رکھتا آگے بڑھ گیا تھا۔ عجیب انسان ہے، اشال اس کی باتوں پر الجھ کے رہ گئی تو سر جھٹکتی گاڑی کو پارکنگ ایریا میں لے آئی تھی۔ حیدر صاحب اس وقت اپنی اسٹڈی میں بیٹھے تھے جب ان کا موبائل بجا تھا۔ انہوں نے کتاب کو سائیڈ پر رکھتے فون اٹھایا تھا۔ السلام علیکم، حیدر صاحب بولے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حیدر؟ دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ اب حیدر کیسے یہ آواز بول سکتا تھا؟ ہاں میں تم نے تو یاد نہیں کیا اتنا عرصہ، میں نے خود ہی سوچا کہ رابطہ کر لوں۔ فون کے دوسری جانب سے آواز گونجی تھی۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں رابطہ کس وجہ سے نہیں کیا۔ اب کچھ عرصے پہلے ہی کچھ لوگ منظر عام پر آنا شروع ہوئے ہیں، تو آج آپ نے بھی رابطہ بحال کر لیا ہے، حیدر صاحب نے کہا تھا۔ تم ماضی کے حالات کو جانتے تو ہو، بہرحال میری امانت تھی تمہارے پاس۔ اب فون پر بات کرنے والا اصل مدعے پر آیا تھا۔ امانتوں والے خود اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، کسی دوسرے کے سپرد نہیں کرتے۔ نہ چاہتے ہوئے حیدر صاحب شکوہ کر گئے تھے۔ 2 پل کو خاموشی چھا گئی تھی۔ حیدر، اب پیچھے مڑ کے دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اب آگے بڑھنا چاہیے، اور تم مت بھولو کہ پچھلے کچھ عرصے سے میں صرف تمہاری وجہ بلکہ تمہارے کہنے پہ ہی چپ بیٹھا تھا۔
بلکہ کسی کو روک بھی رکھا تھا۔ خیر وہ بات تو اب تمہارے علم میں ہوگی۔ فون کی دوسری طرف سے آواز ابھری تھی۔ جی میں جانتا ہوں، اس بارے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہتر ہے اب چیزیں سامنے آ جائیں تاکہ آگے بڑھا جائے، مگر مجھے ایک ڈر اندر ہی اندر کھا رہا ہے کہ کہیں کل کو حیدر کہتے کہتے رک گئے۔ حیدر تم فکر نہ کرو، جب گزرے کل کے حالات اس کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو پائے تو مستقبل میں بھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ تم بس خود کو اور گھر والوں کو ذہنی طور پر تیار رکھو، کسی بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ اب رکھتا ہوں، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے مستقبل میں ہونے والے حالات کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ حیدر صاحب سوچ میں پڑے فون بند کر گئے تھے۔ اب نہ جانے آنے والے حالات کیسے ہونے والے تھے۔ آج یونیورسٹی میں فنکشن تھا جس کی تیاریاں اشال کے سپرد تھی۔ اشال بلیک کلر کے نفیس سے کام والے ڈریس میں ملبوس حجاب کے ساتھ کوئی اسیر لگ رہی تھی۔ صاف رنگت، کھڑی ناک، بولتی شفاف کانچ سی آنکھیں، وہ کامنی سی لڑکی آج کسی کو پاگل کر چکی تھی، مگر وہ مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ مسز اشال، آپ سے ایک ایک پل کا حساب لوں گا، تیار رہیں۔ کوئی دور سے اس کو پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولتا سائڈ پہ نکل گیا تھا۔ اشال ادھر ادھر گھومتی اسٹوڈنٹس کو ہدایت دے رہی تھی۔ شذاب ہال میں داخل ہوا تھا اور کان میں لگے ایئرپورٹ سے ہدایت دینے اور بات سننے میں مگن۔ ادھر ادھر گمبھیر جائزہ لیتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد شذاب پہلے سے پرسکون دکھائی دینے لگ گیا تھا۔ فضا ادھر کھڑی ہیں، آپ کیوں بے قرار سے گھوم رہے ہیں؟ پاس سے گزرتی اشال اس کو چھیڑنا نہیں بھولی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، اگر ایک خون معاف ہوتا میں وہ خون لازمی کرتا، بھلا کس کا؟ شذاب نے اس کو سلونے روپ کو آنکھوں میں اتارتے ہوئے پوچھا تھا۔ فضا کا۔ اشال قہقہ لگا کے ہنسی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ کس کا خون کہہ رہا تھا۔ ہرگز نہیں اپنے سامنے کھڑی لڑکی کا۔ شذاب نے جھٹ اس کی خوش فہمی دور کی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے سائڈ پر ہوئی تو سامنے کوئی لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اف اللہ! اس بیچاری نے آپ کا کیا بگاڑ دیا ہے؟ اشال زمانے بھر کی معصومیت آنکھوں میں لیے پوچھ رہی تھی۔ سدھر جائیں اشال، شذاب تعصب سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ہاں سڑو! اشال بھی اس کو گھورتی آگے بڑھ گئی تھی۔ فنکشن اپنے اختتام پر تھا جب اشال انجان نمبر سے کال سننے قدرے پرسکون گوشے میں آئی تھی۔ کیونکہ بہت شور آ رہا تھا، وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ تبھی دو ہاتھوں نے کھینچ کے اس کو سامنے بنے ڈپارٹمنٹ میں گھسیٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، وہ منہ پہ ہاتھ رکھتا اس کی چیخیں دبا گیا تھا اور اس کو قدرے دور لا کے کمرے میں دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اشال کا خوف سے برا حال تھا، وہ بلکتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میم؟ شہیر طارق اس پہ جھکا کمینگی سے بولا تھا۔ اشال نے پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ اشال کو بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ دیکھو پلیز، مجھے جانے دو۔ اشال کے منہ سے لفظ ٹوٹ کے نکل رہے تھے۔ کیا پھر وہ 6 سال پہلے والے مقام پر آ گئی ہے؟ ایسی اذیتیں کیا اس کی جان نہیں چھوڑیں گی کبھی؟ اشال کا خوف، گھٹن اور ڈر سے برا حال تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ کیسے جانے دوں؟ یہ دل کم بخت تم پر آ گیا ہے اشال۔ شہیر نے اس کے آنسوؤں کو پوروں سے چونتے ہوئے بے باک انداز میں کہا تھا۔ پلیز دور رہو۔ اشال روتے ہوئے ممنائی تھی۔ دور رہنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے حسن کو خراج بھی تو پیش کرنا ہے نا؟ شہیر مزید اس کی طرف کھسکا تھا۔ اشال نے آنکھیں میچتے ہوئے اس پل اپنی موت کی دعا کی تھی، کیونکہ مزید ذلت اس کے بس سے باہر تھی۔ آنسو اس کی گالوں پہ بے مول ہوتے بہہ رہے تھے۔ شہیر نے اس کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور اشال کو لگا تھا کہ وہ اب کے مر جائے گی، تبھی ٹھا کی آواز سے دروازہ کھلا تھا
اور آنے والا شیر کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کو چھونے کی؟ شذاب جو اشال کو پچھلے 2 منٹ سے غائب پا کے بے چین ہوتا اس کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ اس کو پتا تھا اپنی جیت کے نشے میں چور یہ غلیظ انسان اب اشال کو نقصان پہنچائے گا۔ اوئے 2 ٹکے کے ٹیچر، اس معاملے سے دور رہو، تمہیں پتہ ہے نا میں این اے کا بیٹا ہوں، ابھی کی ابھی تمہیں اس نوکری سے فارغ کروا دوں گا۔ نکلو اب میرا وقت نہ ضائع کرو۔ شہیر نے خونخوار نظروں سے شذاب کو گھورتے ہوئے کہا تھا اور اپنا ہاتھ اشال کی طرف بڑھایا تھا۔ اشال شذاب کی شرٹ کو مٹھیوں میں بوجھ چکی تھی۔ شذاب نے کھینچ کے ایک مکہ شہیر کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ دور جا گرا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ شذاب نے روتی بلکتی اشال کو سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ دیکھو ایک ڈیل کر لیتے ہیں ہم دونوں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شہیر کو جب شذاب قابو ہوتا نظر نہ آیا تو وہ گھٹیا پن کی انتہا پہ بولا تھا۔ شذاب جو اشال کا دوپٹہ اس کو اڑا رہا تھا ضبط سے دانت بھونج گیا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ یہاں تمہاری قبر کھود کے تمہیں دفن کر دوں تو ایک لفظ مت بولنا۔ شذاب گڑایا تھا اور اس کو گریبان سے پکڑ کے گھورا تھا۔ کیا لگتی ہے تمہاری جو یوں اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ تمہارا بھی دل آ گیا ہے کیا اس پہ؟ شہیر کو اپنی جان نہیں تھی عزیز، اس لیے وہ بکواس پہ بکواس کر رہا تھا۔ بیوی ہے میری مسز اشال شذاب عباس، شذاب نے اس کے گھٹیا الفاظ پہ کہتے ہوئے اس کا سر دیوار پر دے مارا تھا۔ اشال ان الفاظ پر لڑکھڑائی تھی، یوں لگا تھا چھت اس کے سر پہ آن گری ہو۔ وہ ہونک بنی اب شذاب کی پشت دیکھ رہی تھی۔ آئندہ اگر میری بیوی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا تو آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا۔ شذاب نے اس کو مارتے ہوئے وارن کیا تھا۔ سر ٹارگٹ سیف ہے۔ تبھی ظہیر اندر داخل ہوا تھا۔ ظہیر کی نظر گمسم کھڑی اشال پہ پڑی تھی اور شہیر کی درگت بناتے شذاب کو تو معاملہ 1 منٹ میں سمجھ آ گیا تھا۔ میم کو لے کے گاڑی میں چلو، میں اس غلاظت کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ شذاب نے اشال کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، حالانکہ وہ سوالیہ نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چلے میم، ظہیر مؤدب سا اشال سے بولا تھا۔ خبردار مجھے میم بولا تو کیوں جاؤں میں تمہارے ساتھ؟ اور کیوں یقین کروں اس فیک شوہر پر؟ اشال کا دماغ گھوما تھا۔ شذاب کا پہلے ہی غصے سے دماغ خراب ہو رہا تھا، مزید اشال بی بی کی حرکت نے کر دیا تھا۔ اب مزید ارشادات سننے کا اس کا ہرگز موڈ نہیں تھا۔ تبھی وہ اٹھا اور اشال کی کلائی پکڑی تھی۔ تم اس کو ٹھکانے لگاؤ، تمہاری میم کو آرام سے بات سمجھ ہی کب آئی ہے جو اب آنی تھی۔ ظہیر کا دھیان اس نیم بے ہوش انسان کی طرف کرواتا اشال کو ساتھ گھسیٹتا باہر لے آیا تھا۔ چھوڑے مجھے، جھوٹے انسان، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ اشال اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا اور میرا تعلق ساری دنیا کے سامنے آ جائے تو شوق سے شور مچائیں، ابھی ہم ہجوم کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ شذاب نے ایک پل کو رک کے اشال کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اشال اب کے بدتمیزی سے بولی تھی۔ چھڑا سکتی ہے تو چھڑا لے۔ شذاب اس کو چیلنجنگ انداز میں کہتا باہر کی طرف لے آیا تھا جہاں رونق لگی ہوئی تھی۔ اشال مزید کوئی ڈرامہ یہاں نہیں چاہتی تھی۔ کچھ شذاب کے تاثرات سے اس کو لگ رہا تھا کہ بھلائی اس میں ہی تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جائے۔ وہ سڑک کنارے پارک کی گاڑی کی جانب اشال کو لے بڑھا تھا۔ اشال کو بٹھا کے وہ گاڑی کے اگنیشن میں چابی گھمانے ہی لگا تھا کہ اشال چابی کو اپنے قبضے میں کر چکی تھی۔ "وِد دی ہیل!" شذاب چیخا تھا۔ وہ جلد از جلد اشال کو کسی محفوظ جگہ پہنچا کے باقی ساری صورتحال سے نمٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو صرف اس صورت میں ممکن تھا جب اشال اس کا ساتھ دیتی۔ مگر اشال تو بری ہوئی تھی۔ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ اشال نے اسی لہجے میں شذاب کو کہا تھا۔
شذاب اس کو ایک نظر دیکھ کے رہ گیا تھا، پھر کچھ سوچ کے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم، شذاب عرض کر رہا ہوں، کیسے ہیں؟ شذاب نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جب شذاب بولا تھا، سر اشال سے بات کریں، ان کو جلد از جلد ریسکیو کرنا ضروری ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ شذاب نے اب اصل بات کی تھی اور دوسری طرف کا جواب سننے کے بعد اشال کی طرف فون بڑھایا تھا۔ بات کریں، شذاب نے کہا تھا۔ کون ہے؟ اشال نے گھورتے ہوئے پوچھا تھا، وہ اس کے سوالات سے عاجز آ چکا تھا۔ میرے سر ہیں، شذاب نے اس کو ایک سخت نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں کیوں کروں بات؟ اشال نے پھر بغاوت کرنا چاہی تھی، کیونکہ آپ کو ہی ان سے بات کرنی چاہیے، شذاب نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا تھا۔ مگر اشال نے منہ کھولا تھا۔ اشال؟ اب کے شذاب گڑایا تھا، جبکہ فون کی دوسری طرف ان دونوں کی آوازیں سنتے حیدر صاحب مسکرا پڑے تھے۔ السلام علیکم انکل، اشال نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اب شذاب کا سر فضا کا باپ ہی ہو سکتا تھا۔ اشال بی بی اور اس کی سوچیں، جبکہ نثار انکل کا لفظ سن کے شذاب کا دل کیا تھا کہ گاڑی ہی کہیں ٹھوک دے۔ وعلیکم السلام، میں نثار انکل نہیں تمہارا باپ بات کر رہا ہوں ایشی، حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بابا آپ؟ شذاب، آپ نے غلط نمبر ڈائل کر دیا ہے۔ باپ کی آواز پہچان کیا وہ شذاب سے بولی تھی۔ شذاب نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ مسز شذاب، منہ بند کر کے بات کریں پہلے، اس کی گود سے چابی اٹھا کے وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ گڑایا تھا۔ بابا آپ کے اشال ممنوعی تھی، عجیب صورتحال میں پھنس چکی تھی، پہلے شہیر اب یہ انکشاف، اوپر سے حیدر صاحب کی کال۔ اب گاڑی میں خاموشی تھی، یقیناً حیدر صاحب اشال کو کچھ سمجھا رہے تھے، اب وہ سمجھ رہی تھی یا نہیں، مگر خاموش ضرور تھی۔ بابا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ 5 سے 8 منٹ بات کے بعد اپنے موبائل شذاب کی طرف بڑھایا تھا۔ جی انکل، شذاب نے ایک نظر اشال پر ڈالتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ میں سمجھا دیا ہے اس کو، فی الحال وہ خاموش ہو گئی ہے، مگر وہ ویلا لازمی کرے گی، مگر ابھی تم اپنے کام پر فوکس کرو، حیدر صاحب نے شذاب کو کہا تھا۔ جی انکل، شذاب نے کہا تھا اور ایک نظر طوفان پر ڈالی تھی، جو واقعی ہی خاموش بیٹھی تھی۔ اور یہ تمہارے سر نثار والا کیا قصہ ہے؟ اب کے حیدر صاحب نے شرارت سے پوچھا تھا۔ چھوڑے انکل، آپ کی بیٹی کا بس چلے تو ہر دوسری لڑکی کا باپ میرا سسر ہو۔ اب اجازت چاہتا ہوں، آپ بالکل فکر مت کریں، شذاب نے کہتے ہوئے ان سے اجازت چاہی تھی۔ حیدر صاحب نے اس کو دعا دے کے فون بند کر دیا تھا۔ یہ جو آپ کے دماغ میں فطور بھرے ہیں نکال دیں، اگر میں نے کچھ کیا تو آپ کو شکوہ ہوگا۔ شذاب نے ایک نظر رخ پھیرے بیٹھی اشال کو دیکھ کے کہا تھا، مگر وہ نہ بولی تھی۔ شذاب بالوں میں ہاتھ پھیرتا خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اشال کو اپنے اپارٹمنٹ میں چھوڑتا، ضروری ہدایت دیتا، جیسے آیا تھا ویسے ہی نکل گیا تھا۔ آج رات کام والی تہمینہ کو اس کے پاس چھوڑتا، وہ باقی سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ کے واپس چلا گیا تھا۔ دنیا کے سامنے محمد شذاب عباس ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھا، مگر وہ ایک انڈر کور کام کرنے والا پولیس کا جان باز آفیسر تھا۔ پلان کے مطابق جن 2 لڑکیوں کو شہیر نے شیشے میں اتارا تھا، پیار و محبت کا یقین دلا کے نکاح کے بہانے فارم ہاؤس پہ الگ الگ بلوایا تھا، ان کو بحفاظت اپنی کسٹڈی میں لے کے شہیر کو حراست میں لینا تھا۔ شہیر پر مکمل نظر رکھنے پر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یونیورسٹی میں فنکشن میں رات وہ بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کرے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا، دونوں لڑکیوں کو الگ الگ گاڑی میں روانہ کیا تھا کہ وہ ان کو محفوظ مقام پر پہنچا کر خود ان کے پاس آئے گا۔ نکاح خواہ کو لے کے لڑکیاں بھی اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین لے آئی تھی، مگر جانتی نہیں تھی کہ وہ ان کو اسمگل کرنے والا ہے۔ شذاب کو پلان کا پتہ چلا تو اپنی ٹیم کو اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر چکا تھا۔ یونیورسٹی پہ رہتے ہوئے
وہ شہیر کے ایک ایک قدم پر نظر رکھتے اپنی ٹیم کو ہدایت بھی دیتا رہا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی کہ جیسے ہی وہ ان کے ٹھکانے پر پہنچ کے لڑکیوں کو ریسکیو کرنے لگے تھے، وہ لوگ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے ایک ساتھی کو زخمی کر چکے تھے اور گروہ کا سرغنہ بھاگ نکلا تھا۔ جیسے ہی لڑکیوں کے ہاتھ سے نکلنے کا شہیر کو پتہ چلا تھا، وہ بھڑک اٹھا تھا۔ اپنی ناکامی کی کھولن اتارنے کو اب وہ اشال کو نشانہ بنانے والا تھا، جس کو شذاب نے جا لیا تھا۔ پہلے شہیر کو غائب پا کے وہ چکنا ہوا تھا، جب اشال بھی نظر نہ آئی تو بڑھ پڑا تھا۔ وہ شہیر کی اصلیت تو جانتا تھا، اس لیے جلد اشال کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ شہیر کو پکڑنے پر اس کو اوپر سے پریشر بھی آ رہا تھا، مگر وہ ڈٹا رہا تھا۔ شہیر کو صرف اتنا پتا تھا کہ اسٹینٹ پروفیسر اس کو مار رہا ہے، مگر ظہیر کے اندر آنے تک وہ بے ہوشی میں جا چکا تھا اور شذاب کی اصلیت کا بھی اس کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ دنیا کے سامنے ابھی بھی وہ ایک اسٹینٹ پروفیسر ہی تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ میں وہ ایک رات اور ایک دن سے جگا ہوا تھا۔ اس کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، مگر دھیان اشال میں اٹکا تھا جو اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ ڈی آئی جی صاحب سے مل کے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا، تھوڑا مطمئن ہوتا، گھر جانے کا ارادہ کرتا باہر نکلا تھا، جب حیدر صاحب کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ شذاب نے فون یس کرتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ حیدر صاحب نے پوچھا تھا۔ جی شکر ہے اللہ کا، شذاب نے جواب دیا تھا۔ برخوردار، ابھی تک گھر نہیں پہنچے؟ میری بیٹی پہلے ہی بری پڑی ہے، تم اس کو مزید خود سے بدگمان کیوں کر رہے ہو؟ حیدر صاحب اس کے کام ہی نوعیت جانتے تھے، مگر اشال کا کیا کرتے؟ انکل آپ کو پتہ تو ہے میری کام کی نوعیت کا۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی گھر جانے کے لیے وقت نہیں نکال پایا۔ ابھی فری ہوا ہوں، گھر ہی جانے لگا ہوں، شذاب نے بوجھل دل سے کہا تھا۔ جانتا ہوں بیٹا، مگر وہ جن حالات سے گزری تھی اور پھر تمہارا ایک عرصے تک منظر سے غائب رہنا، اب یوں اچانک اس کے روبرو آنا، تم اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے صبح سے واٹس ایپ پر اس کے وائس میسیجز موصول ہو رہے ہیں جو اس کی کیفیت کی عکاسی کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تم وہ سن لو۔ حیدر صاحب نے کال کرنے کا مدعا بیان کیا تھا۔ جی انکل، میں آپ سمیت سب کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، شذاب نے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور میری بیٹی کا بھی، میری سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس موجود ہے، میسج بھیج رہا ہوں، سن لینا، حیدر صاحب کہتے ہوئے فون رکھ گئے تھے۔ وہ جو جسمانی طور پر تھکا ہوا تھا، اب ذہنی تھکن بھی حد سے زیادہ ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کے وہ اسٹیئرنگ پر سر گرا گیا تھا جب واٹس ایپ پر مخصوص بیل بجی تھی۔ اپنے حیدر صاحب کی طرف سے موصول ہونے والے میسج کو اوپن کیا تھا۔ بابا آپ کیوں مجھے کسی کے بھروسے چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں؟ اب وہ شخص نہیں بدلا، نہ ہی بدلے گا، جیسے پہلے آپ کے دباؤ میں آ کے مجھے اپنا چکا ہے، اب بھی ویسے ہی مجبوراً یہ سب کر رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیسے کسی انجان انسان پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ مجھے تو اس کی اصلیت بھی نہیں پتہ، وہ ہے کون، جیسے وہ کل مار دھاڑ کر رہا تھا۔ اشال کی آواز میں 1 منٹ کا وائس میسج تھا، جس میں کبھی اس کی آواز جذبوں کی روانی کے ساتھ آہستہ ہو جاتی، کبھی تیزی۔ وہ بے مروت انسان مجھے ایک باتونی تہمینہ کے ساتھ چھوڑ کے خود کل رات کا ہی جا چکا ہے۔ یہ انسان کیوں منہ چھپا چھپا کے گھومتا ہے؟ مجھے تو اس کی کوئی کل سیدھی نہیں نظر آ رہی۔ آپ کو نہیں پتہ بابا، اس شوزی کا مطلب شذاب کا، مجھ سے پوچھیں، یونیورسٹی میں ان کے کام۔ آپ بولے ہیں بابا مجھے یہاں سے آ کے لے کے جائیں۔ اب کے اشال کے لہجے پہ شذاب کے لب مسکرائے تھے۔ مزید 2 اور میسج تھے، جس میں اشال نے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے بار بار حیدر صاحب کو آنے کی تاکید کی تھی۔ وہ سرد سانس خارج کرتا سیدھا ہوا تھا۔ زندگی ابھی مزید مشکل ہونے والی ہے شاید، شذاب کے ذہن میں یہی سوچ آئی تھی۔